मगर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर खावर ने कहा। जी कौन है वो? असद ने पूछा। सूफी अहमद, जिस बुजुर्ग ने रूही को ताबूत में कैद किया था। सूफी अहमद उनकी ही औलादों में से हैं। मैं उनसे बात करके देखता हूँ। डॉक्टर खावर ने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका, असद ने कहा। अब उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। डॉक्टर खावर ड्राइंग रूम से दूसरे कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। मैंने पता करवाया है, सूफी साहब गांव में ही मौजूद हैं, हम जाकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने वापस आकर कहा। नेक काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं, अकरम ने कहा और वो गाड़ी में बैठकर सूफी अहमद के गांव की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो गांव में सूफी अहमद के घर के सामने खड़े थे। घर पुराना मगर शानदार था। डॉक्टर खावर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से एक मुलाजिम बाहर आया। जी फरमाइए, मुलाजिम ने कहा। मैं डॉक्टर खावर हूँ और हमें सूफी अहमद से मिलना है, मेरी उनसे बात हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा। जी अंदर आइए, आपकी आमद की इत्तला मिल गई थी मुझे, मुलाजिम ने कहा और उन्हें अंदर ले गया और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। साहब जी अभी आ रहे हैं, मुलाजिम ने कहा और उन्हें जूस पेश किया। थोड़ी देर बाद सूफी अहमद कमरे में दाखिल हुए। सूफी अहमद एक पुरनूर और बारोब शख्सियत के मालिक थे। उन्हें आता देखकर डॉक्टर खावर और वो दोनों खड़े हो गए। तशरीफ रखिए, सूफी अहमद ने कहा और खुद उनके सामने बैठ गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुलाकात का शरफ बख्शा। डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब, ये तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, सूफी अहमद ने प्यार से कहा। उसके बाद डॉक्टर खावर ने सूफी अहमद से असद और अकरम का तारुफ करवाया और उसके बाद रूही के बारे में सारा कुछ बताया। ये सब तो बहुत बुरा हुआ, सूफी अहमद ने अफसोस से कहा, मगर हम अपनी इस गलती को ठीक करना चाहते हैं और इसलिए आपकी मदद की ज़रूरत है। अकरम बोला। ये सब इतना आसान नहीं होगा, इसमें हम में से किसी की जान भी जा सकती है, सूफी अहमद ने कहा। हमें इस बात का अंदाज़ा है, मगर दूसरों की जान बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो खुशी खुशी मरना पसंद करूंगा, अकरम ने जोशीले अंदाज में कहा। बस इसी जोश और जज्बे की ज़रूरत है हमें। वो ताबूत क्या अभी भी वहीं मौजूद है? सूफी अहमद ने पूछा। जी वो ताबूत अभी भी उन खंडरात में ही मौजूद है, अकरम ने जवाब दिया। ठीक है, हम कल शाम को उन खंडरात में जाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो उस डायन को फिर दोबारा वहीं दफन करेंगे, सूफी अहमद ने पुरुम्मीद लहजे में कहा। डॉक्टर खावर ने फिर सूफी अहमद का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाज़त मांगी। साहिल, सरमत, फजर और सानिया जंगल को एक तरफ भागे जा रहे थे। काफी देर भागने के बाद वो सब थक चुके थे। जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ जानवरों की आवाजें आ रही थी। अचानक साहिल को दूर जंगल में से एक खंडर सा नजर आया। वो देखो, वहाँ कुछ है, हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ मदद मिल जाए। साहिल ने उस खंडर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ चलो उधर, सरमत ने कहा। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, फजर ने कहा। थोड़ी हिम्मत करो, बस थोड़ी ही दूर और, सरमत ने थकी हुई फजर को सहारा देते हुए कहा और वो खंडर की तरफ चल दिए। खंडर के पास पहुंचते ही उन्हें अपने पीछे से चीखने की आवाज आने लगी, जैसे काफी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। वो जल्दी से भागकर खंडर में चले गए। खंडर में मालूम होता था जैसे अभी खुदाई का काम हुआ हो। साहिल ने आगे बढ़कर सारे खंडर को देखा कि शायद कोई मदद मिल जाए, मगर खंडर बिल्कुल वीरान था। वहां सिर्फ चूहे, कीड़े और चिमगादड़ें थी। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, साहिल ने कहा। मेरे पास मोबाइल फोन है, हमें अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए, फजर ने कहा। मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, पुलिस को कॉल मिलाओ तुम जल्दी, साहिल ने कहा। फजर ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल करनी शुरू कर दी। यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, फजर ने अफसोस से कहा। बार बार कोशिश करो, साहिल ने कहा। हाँ कर रही हूँ, फजर ने कहा। अचानक हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। वो घबरा गए। धुआं इस डायन की आमद की निशानी थी। दूर उन्हें एक औरत का साया नजर आने लगा। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? सानिया ने चीखते हुए कहा। जवाब में उन्हें बुलंद हंसी की आवाज सुनाई दी।
ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے، سرمد نے کہا، اور کھنڈروں سے باہر جانے والے راستے کی طرف بھاگے، مگر اپنے سامنے زمین پر سینکڑوں سام دیکھ کر رک گیا۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ لڑکیوں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ پلیز پلیز ہمیں جانے دو، ہم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے، فجر نے روتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے قریب پڑا ایک پتھر اٹھایا اور ڈائن کی طرف پھینکنے ہی والی تھی کہ ایک طرف سے ایک بڑا خنجر اڑتا ہوا آیا اور ثانیہ کے ماتھے میں پیوست ہو گیا۔ ثانیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس نے ایک ہچکی لی اور نیچے گر کر ساکت ہو گئی۔ وہ تینوں بھاگ کر ثانیہ کے پاس گئے، مگر اب ثانیہ ان میں نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ڈائن کے قہقہوں کی آواز انہیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ ساحل نے ثانیہ کی دہشت سے کھلی آنکھوں کو بند کیا۔ وہ سب بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ثانیہ کے بعد اب ان کی باری ہے۔ ڈائن آہستہ آہستہ اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساحل نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے تھے، صرف اللہ کی ذات ہی تھی جو انہیں بچا سکتی تھی۔ ساحل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ ڈائن ان کی موت بن کر ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کی موت ان سے صرف چند گز دور تھی اور انہیں اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی میں اسد، اکرم، ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد موجود تھے۔ ان کی گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہمارے جنگل میں داخل ہوتے ہی اس ڈائن کو خیر آباد ہو جائے گی اور وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ہمیں ان کھنڈروں میں جانے سے روکے، صوفی احمد نے کہا۔ چاہے کچھ ہو جائے ہم اس ڈائن کو واپس دفن کر کے ہی رہیں گے، اکرم نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ان کی گاڑی جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی وقت ان کا سامنا اس ڈائن سے ہو سکتا ہے اور وہ سب ذہنی طور پر تیار بھی تھے۔ وہ آ رہی ہے، صوفی احمد نے کہا۔ اچانک فضا میں چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی اور ہر طرف دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ دھوئیں میں دور انہیں ایک عورت کا سایہ نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈائن ساحل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ساحل نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر جب کچھ نہ ہوا تو ساحل نے آنکھیں کھول دی۔ ڈائن اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ اچانک پھر ہر طرف دھواں چھا گیا اور ڈائن اس دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ فجر اور سرمد بھی اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود تھے۔ وہ ثانیہ کی موت کے بعد گہرے صدمے میں تھے۔ اللہ نے ہماری مدد کی ہے، وہ ڈائن یہاں سے چلی گئی ہے، ساحل نے کہا۔ ہمیں جلدی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، سرمد نے کہا۔ نہیں، ہمیں باہر زیادہ خطرہ ہے اور ویسے بھی ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، ساحل نے کہا۔ فجر ثانیہ کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اسکول ٹائم کی سہیلیاں تھیں، مگر آج ثانیہ فجر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ساحل اور سرمد نے فجر کو حوصلہ دیا۔ یہ رات ان کی زندگی کی بدترین رات تھی۔ انہوں نے اپنے دو دوستوں کو کھویا تھا۔ وہ زندگی بھر اس رات کو نہیں بھول سکتے تھے۔ وہ کھنڈر یہاں سے کتنی دور ہیں؟ صوفی احمد نے اکرم سے پوچھا۔ آگے پیدل راستہ ہے 20-25 منٹ کا، اکرم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سب گاڑی سے اترو، اور ہاں، تم سب اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لو، اس سے تم سب شیطانی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ صوفی احمد نے ان سب کی طرف ایک ایک تعویذ پڑھاتے ہوئے کہا۔ ان سب نے اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لیا اور گاڑی سے نکل آئے۔ دھواں ابھی بھی پھیلا ہوا تھا اور اس عورت کا سایہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ صوفی احمد کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں کچھ سامان تھا۔ اچانک وہ سایہ کچھ فاصلے پر رک گیا۔ تم وہی ہو، میں تمہیں سونگھ سکتی ہوں، تم بالکل وہی ہو، اس ڈائن نے صوفی احمد کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں وہی ہوں اور پھر سے تمہیں دفن کرنے آیا ہوں، صوفی احمد نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں دوبارہ قید نہیں ہوں گی، کبھی نہیں، کبھی نہیں، ڈائن پھنکار رہی تھی۔ آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے، تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمانی بجلی گرج رہی تھی۔ ڈائن نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا تو زمین سے پتھر اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ صوفی احمد اور ان کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔
وہ پتھر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے، مگر صوفی احمد نے منہ میں کچھ پڑھ کر سامنے پھونک ماری تو وہ پتھر ہوا میں ہی رک گئی۔ صوفی احمد نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو وہ پتھر دوبارہ زمین پر گر گئے۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے میں سے ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کے چھینٹے ڈائن کی طرف گرائے۔ ڈائن چیخنے لگی اور غائب ہو گئی۔ اب ہمیں جلد سے جلد ان کھنڈروں میں جانا ہوگا، اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب وہ سامنے نہیں آئے گی بلکہ چھپ کر وار کرے گی۔ صوفی احمد نے کہا، جی آپ سب میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ اکرم نے کہا اور ان سب سے آگے آگے چل پڑا۔ باقی سب اکرم کے پیچھے پیچھے ان کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب لوگ دھیان سے، وہ جانتی ہے کہ ہم پر کوئی شیطانی طاقت اثر نہیں کرے گی، اس لیے وہ ضرور کوئی اور چال چلے گی۔ صوفی احمد نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، مطلب کیسی چال؟ اسد نے پوچھا۔ وہ کسی طرح ہم پر اصلی جانوروں سے حملہ کروا سکتی ہے، انہیں ہمارے تعویذ نہیں روک سکتے۔ صوفی احمد نے کہا، جی ہم سمجھ گئے۔ اسد نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا۔ اچانک ایک طرف سے مکھیوں کا جھنڈ آیا اور سب سے آگے موجود اکرم کے کپڑوں میں گھس گیا۔ اکرم نے چلانا شروع کر دیا اور جلدی جلدی اپنی قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ باقی سب کچھ نہ سمجھ پائے۔ تعویذ قمیض کی جیب میں تھا۔ جیسے ہی وہ تعویذ اکرم سے دور ہوا، ایک تیز روشنی اکرم کے جسم میں گھس گئی۔ اکرم کے کانوں اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اکرم وہاں سے بھاگا اور ایک قریبی درخت سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اکرم کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا تھا۔ اکرم نے ایک دفعہ پھر اپنی پوری طاقت سے اپنا سر درخت سے ٹکرایا اور ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ اتنی دیر میں وہ تیز روشنی اس میں سے نکل گئی تھی۔ صرف چند سیکنڈز میں اکرم ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی اس سے بالکل بچا نہیں سکے تھے۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس نے بہت بڑے مقصد کے لیے جان دی ہے، صوفی احمد نے کہا۔ آمین، ڈاکٹر خاور اور اسد نے کہا۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اکرم اس کا بہت اچھا اور پرانا دوست تھا۔ وہ پھر سے آگے بڑھنے لگے۔ فضا میں ہنسی کی آواز پھیلی ہوئی تھی، اس ڈائن کی ہنسی کی آواز۔ وہ ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب اکرم کی جگہ اسد نے سنبھال لی تھی اور وہ سب سے آگے چل کر انہیں کھنڈروں کی طرف لے جا رہا تھا۔ انہیں ہر طرف سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھی، کبھی بچوں کے رونے کی، کبھی ہنسی کی، مگر وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک انہیں سامنے سانپ نظر آنے لگا۔ سانپ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر اسد اپنی جگہ پر رک گیا۔ کچھ نہیں ہے، یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، تم آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گزر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، صوفی احمد بولے۔ اسد نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا، سانپ پیچھے ہوتے رہتے۔ یہ دیکھ کر اسد کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب وہ بنا خوف کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک سارے سانپ غائب ہو گئے۔ وہ سب تیزی سے کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈائن کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ سب کھنڈروں میں نہ پہنچ سکیں۔ اب سامنے کھنڈر نظر آ رہے تھے۔ تم دونوں میرے پیچھے رہو، صوفی احمد نے کہا اور خود سب سے آگے آ گئے۔ اچانک ان کے راستے میں آگ لگ گئی۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے پھر پانی کی بوتل نکالی اور اس آگ پر پھینک دی۔ آگ 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ صوفی احمد جلدی جلدی چلتے ہوئے کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ کھنڈر میں ایک طرف 2 لڑکے اور ایک لڑکی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پاس ایک لڑکی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہماری مدد کرو، ہمیں وہ مار دے گی، ایک لڑکا بولا۔ ڈرو مت، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، صوفی احمد بولے۔ آپ کون ہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ ہم تمہاری مدد کے لیے اور اس ڈائن کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، صوفی احمد بولا۔ اسد اور ڈاکٹر خاور بھی ساتھ ہی اندر آ گئے تھے۔ وہ تابوت کہاں ہے؟ صوفی احمد نے اسد سے پوچھا تو اسد نے دور ایک کونے میں پڑے تابوت کی طرف اشارہ کیا۔ صوفی احمد نے ان لڑکوں اور لڑکی کو بھی ایک ایک تعویذ دے دیا۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک چاک نکالا اور زمین پر ایک دائرہ لگا دیا۔ تم سب اس دائرے میں آ جاؤ، میں اس ڈائن کو یہاں بلانے والا ہوں، چاہے کچھ ہو جائے تم میں سے کوئی اس دائرے سے باہر نہیں آئے گا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
صوفی احمد نے کہا تو وہ سب اس دائرے میں آ گئے۔ صوفی احمد نے اونچی اونچی زبان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہر طرف دھواں پھیل گیا اور عورت کا ایک سایہ نظر آنے لگا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ڈائن نے چیختے ہوئے کہا۔ یہاں سے تم جاؤ گی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صوفی احمد نے کہا اور کچھ پڑھ کر اس ڈائن پر پھونک ماری۔ ڈائن چیخنے لگی۔ زمین نے بھی کانپنا شروع کر دیا جیسا کہ زلزلہ آ رہا ہو۔ ڈائن کے جسم کو آگ لگ گئی تھی۔ صوفی احمد آگے بڑھے اور اس ڈائن کو بالوں سے پکڑ لیا، مگر وہ ڈائن اسی وقت غائب ہو گئی۔ باقی سب اس دائرے میں موجود تھے۔ صوفی احمد نے دوبارہ منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی انگلی چاروں طرف گھمانی شروع کر دی۔ اچانک ایک طرف آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا اور ڈائن نظر آنے لگی۔ آگ اس کے جسم کو لگی ہوئی تھی، وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ صوفی احمد نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس تابوت میں پھینک دیا اور اوپر سے تابوت بند کر دیا۔ تابوت بند ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی اور زمین ہلنا بھی بند ہو گئی۔ صوفی احمد نے ابھی بھی تابوت پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ اب تم سب دائرے سے باہر آ سکتے ہو، وہ ڈائن دوبارہ قید ہو چکی ہے، صوفی احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسد نے کہا۔ اب اس تابوت کو گہرائی میں دفن کروانا تمہاری ذمہ داری ہے، صوفی احمد نے اسد کو کہا۔ جی میں سمجھ گیا، اسد نے ادب سے جواب دیا۔ ساحل، فجر اور سرمت اپنی جگہ گمسم کھڑے تھے۔ ڈاکٹر خاور نے انہیں سب کچھ بتایا۔ اسد نے وہاں اپنی ٹیم کو بلوا لیا اور اس تابوت کو واپس انتہائی گہرائی میں گاڑ دیا۔ ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد بھی واپس چلے گئے۔ ساحل، فجر اور سرمت بھی واپس جا رہے تھے، مگر واپسی پر ان کے ساتھ ان کے 2 دوستوں کی لاشیں تھیں اور وہ یہ رات کبھی نہیں بھول سکتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔